तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कुरान स्टडी जो है वो सूरत नंबर 10 सूरह यूनुस और उसकी आयत नंबर 57 से आज मैं इंशाअल्लाह उसे शुरू करूँगी। 2 ज़बानों में हम इसे पढ़ेंगे, इंग्लिश में और फिर उसका उर्दू में तर्जुमा इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। O people, enlightenment has come to you herein from your Lord, and healing for anything that troubles your hearts, and guidance and mercy for the believers. ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशनी आ चुकी है और शिफा हर उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे दिलों को परेशान करती है, और मोमिनीन के लिए हदायत और रहमत है। अल्लाह ताला यहाँ हमें जो रोशनी का बता रहे हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशनी आ चुकी है, वो कुरान मजीद है जो अल्लाह ताला ने अपना स्क्रिप्चर, अपनी किताब जिसमें हिकमत है और जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि हर चीज़, हर शिफा है हर उस चीज़ की जो तुम्हारे दिलों को परेशान करती है। तो ये रोशनी अल्लाह ताला ने हमारे पास भेजी और अपनी रहमतों से कि इंसानों के ऊपर रब्बुल आलमीन की मेहरबानी कह लें, उनकी उनका रहम कह लें इंसानियत के ऊपर, उन तमाम सोल्स के लिए जो इस ज़मीन पर आई हैं, तमाम रूहें जो इस ज़मीन पर आई हैं इंसानों की शक्ल में, कि उन्होंने इस रोशनी को भेजा ताकि अगर वो इस रोशनी को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह वो अपने रब तक, अपने मालिक तक पहुंच जाएंगे। और ये ऐसी रोशनी है कि इसमें हर वो चीज़ जो हमारे कोई भी ज़िंदगी का प्रॉब्लम ले लें, कोई भी ज़िंदगी के मसाइल हैं जो हम हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनसे हम गुज़रते हैं, और जो चीज़ हमारे दिलों को परेशान करती है और आप उसका हल चाहते हैं, तो उसका हर चीज़ का हल अल्लाह ताला की मर्सी से इस कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। और ये बेसिकली हमारी रूह की नशोनुमा के लिए ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ हमारी तरफ भेजी है। अगर हम इसको सही तरीके से इसकी पैरवी करें, उसको पढ़ें, उसको समझें और अपने हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह ताला के उन अहकामात को के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो फिर किसी किस्म की ना परेशानी इंसान को आएगी, कोई मसले मसाइल जो हैं वो रह नहीं जाएंगे, किसी किस्म का स्ट्रेस और डिप्रेशन जिसे लोग कहते हैं वो हमसे बिल्कुल दूर हो जाएगा, बल्कि किसी भी इंसान से। और अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान मजीद को कि ये हदायत की किताब है। आपको हदायत चाहिए, सीधा रास्ता चाहिए, अपने मसाइल का हल चाहिए, और अगर आप अंधेरे में चले गए हैं और आपको रोशनी चाहिए, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये हदायत की किताब हमारी तरफ भेजी है। और इस किताब के अंदर अल्लाह ताला की रहमत है इंसानों के लिए जो इसको फॉलो करेंगे। आयत नंबर 58।
جوائے فار دا بلیورس، اس کی یہ ہیڈ لائن ہے۔ آیت میں ہے سے ود گاڈس گریس اینڈ ود ہز مرسی they shall rejoice. This is far better than any wealth they can accumulate. مومنین کے لیے خوشی، کہو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے وہ خوش ہوں گے، یہ کسی بھی مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ جیسے کہ اوپر کی آیت میں ہم نے پڑھا ہے، قرآن مجید ایک روشنی ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر یقین لائیں گے اور اس میں موجود جو پیغام ہے اس پر یقین کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کریں گے، جو کہ قرآن مجید کی مین تھیم ہے، جو اصل میسج، جو اصل پیغام ہے قرآن مجید کے اندر، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور ان کی تمام جو خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان سب کے اوپر ایمان لانا کہ رب العالمین واحد ہیں جن کے پاس سب طاقت ہے اور سب حکمت کے مالک، سب رحمت کے مالک اور ہر چیز کے خالق اور مالک صرف اور صرف وہی ہیں۔ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکے یا ہمیں فائدہ پہنچا سکے، سب طاقت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی رازق ہیں ہر چیز کے، ہر انسان کے، ہر مخلوق کے۔ جب آپ اس یقین پر قرآن کے اس پیغام کے اوپر پوری طرح یقین لے آتے ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں جب ہم آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور اس وقت اس پیغام کو یاد رکھتے ہیں اور پھر اس کو اپنی لائف کے اوپر ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارتے ہیں، ان آزمائشوں میں سے بھی جب گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں ان کو جب ہم یاد رکھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کا نام دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے خوشی ہے اور خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے وہ خوش ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو خوشی ہے نا، لوگ پوری دنیا اس کے پیچھے طرح طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں زیادہ مال اور زیادہ کام کرنے سے، اور اس کے بعد ہمارے پاس دنیاوی جو آسائش کی چیزیں ہیں، روپیہ پیسہ ہے، اس سے ہمیں خوشی ملے گی۔ کچھ لوگ پارٹیز کرتے ہیں کہ اس سے شاید ہمیں خوشی ملے گی۔ کچھ لوگ جاتے ہیں مہنگی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اس سے ہمیں خوشی ملے گی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اس روشنی پر یقین لے کر آتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں خوش ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر سکتے ہیں۔ تو دنیا کی کوئی چیز انسان کو وہ خوشی نہیں دے سکتی، نہ کوئی پیسہ، نہ محلات، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، کوئی چیز، سونا چاندی، کچھ آپ کہہ لیں، دنیا کی ایک سے ایک لکشری ویکیشن لوگ جاتے ہیں، پرائیویٹ آپ کے شپس ہیں یا آپ کے جہاز ہیں اڑنے والے،
کوئی چیز بھی آپ کو وہ خوشی اور وہ اطمینان اور وہ سکون نہیں دے سکتی جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جب آپ ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، تو اس کے بعد وہ انعام کی صورت میں رب العالمین جو ہیں وہ ان کو خوشی جیسی نعمت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ ان کا وعدہ ہے کہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ اور ایسے مومنین کو نہ زیادہ پیسے، نہ مال و دولت، نہ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ خوشی ایک خاص، اصل میں کہہ لیں کہ کوالٹی ہے روح کی، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ ملتی ہے تو اس میں آپ کو میٹیریل کی کمی بیشی، دنیاوی آسائش و آرام، ان کی کمی بیشی آپ کی خوشی کو کم یا زیادہ نہیں کرتی۔ وہ ایک مسلسل ایک ایون کہہ لیں کہ ایوری ڈے، ہر روز ہر وقت آپ اس سکون کو اور اس خوشی کو اپنی روح کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ ایک ایسا اطمینان اور کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس سے بڑا زیادہ خوشی کی اور اطمینان اور پیس کیا ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر مطمئن ہو۔ اور میرے خیال سے جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ کوالٹی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اس کے اوپر مطمئن ہے، وہ نہ اس سے زیادہ کی خواہش کرتے ہیں، نہ وہ اس سے زیادہ کی مانگتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ رب العالمین واحد رازق ہیں، اس کے علاوہ کوئی رزق دے نہیں سکتا، اور جو کچھ انہوں نے مجھے دیا ہے اپنی حکمت سے وہی میرے لیے بہترین ہے، چاہے وہ دنیاوی لوگوں کے دیکھنے کے حساب سے کم ہے یا زیادہ، چھوٹا گھر ہے یا بڑا گھر ہے، وہ جس میں بھی رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور وہ اس میں انتہائی سکون اور انتہائی ان کے اندر اطمینان ہوتا ہے، نہ زیادہ کی خواہش ہے نہ کم کی۔ تو یہ خالی یہ چیز جو ہے، یہ اطمینان، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا گفٹ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے انسان کے لیے۔ ورنہ آپ دنیا میں دیکھیں کہ ہر انسان دوسرے کو دیکھ کر کہ اس کے پاس اتنا ہے مجھے اس سے زیادہ چاہیے، اس کے پاس اس طرح کی گاڑی ہے مجھے اس سے بڑی چاہیے، یہ گھر ہے مجھے اس سے بڑا گھر چاہیے، اور وہ بڑا مل جاتا تو پھر اس سے بھی بڑا چاہیے۔ تو ان کو کہیں اطمینان نہیں ہے، وہ کسی صورت میں ان کے اندر سکون نہیں ہے۔ یہ گھر میں یہ آسائش کی چیزیں آ گئی ہیں، اب یہ مجھے پسند نہیں ہے، اب پھر اس گھر میں نئی آسائش کی چیزیں آئیں گی، لیکن کہیں پر بھی ان کو اطمینان نہیں ملتا۔ تو یہ جو اطمینان ہے، جتنا کچھ بھی انسان کے پاس ہے، یہ بذات خود ایک اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اس کے اندر کنٹینٹمنٹ ہے، وہ مطمئن ہے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے۔ وہ کسی اور کے بڑے گھر دیکھ کر اس کے اندر حسد یا جیلسی نہیں آتی، کسی کا بڑا گھر دیکھ کر اس کے اندر خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی کہ مجھے اتنا ہی بڑا گھر چاہیے۔ سو یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جب وہ کسی انسان پر ہوتی ہے، تو یہ چیزیں اس وقت انسان کے اندر آتی ہیں جب وہ اپنے رب کی طرف سے دی ہوئی روشنی کے کو اس روشنی کو فالو کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھتے ہیں، اس کے اندر کی حکمت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں،
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنی زندگی کے اوپر ان کو اپلائی کرنا شروع کریں، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں، تو اس وقت سب سے پہلا تحفہ یہ ہوتا ہے کہ جو اطمینان ہے اور جو کنٹینٹمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہیپینس آتی ہے اور جو سکون ہے، اس کی اس دنیا میں کوئی بلین ٹریلین ڈالرز بھی آپ دے دیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے سبحان اللہ ملتی ہے، جو اس کی روح کو یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ملتا ہے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ کسی بھی مال و دولت سے بہتر ہے جو کہ انسان جمع کرتا ہے اس ہوپ میں کہ یہ سب جمع کرنے سے مجھے خوشی ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے جو ہیں اور رحمتیں جو ہیں، ان کو آپ اس میٹیریل کے ساتھ بالکل اس کا کمپیریزن نہیں ہے۔ آیت نمبر 59، میں اس کی ہیڈنگ پڑھتی ہوں، ہیومن میڈ ڈائٹری پروہیبیشنز سے ڈڈ یو نوٹ how God sends down to you all kinds of provisions, then you render some of them lawful and then you render some of them unlawful and some lawful. Say, did God give you permission to do this, or do you fabricate lies and attribute them to God? So اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے جو ہے غذائی پابندیاں کہہ لیں، اور یا ہمیں بتایا ہے کہ کیا ہم، یعنی اس کتاب میں چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز جو بھی انسان کو اس دنیا میں چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں احکامات کے ذریعے بتا دیا ہے۔ ایون جو اچھی چیزیں ہیں ان کا بھی بتا دیا ہے کہ ان میں سے کھاؤ، اور جو چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے منع کیا ہے۔ میں اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی پڑھتی ہوں اس آیت کی۔ انسان کی خود ساختہ غذائی پابندیاں، کہو کیا تم نے غور کیا کہ کس طرح اللہ تم پر ہر قسم کے رزق نازل کرتا ہے، پھر تم ان میں سے کچھ کو حرام قرار دیتے ہو اور کچھ کو حلال۔ کہو کیا اللہ نے تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دی تھی، یا کیا تم جھوٹ گھڑتے ہو اور انہیں اللہ سے منسوب کرتے ہو؟ تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جھگڑالو ہے، جو انسان کی کچھ خصلتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر موجود ہیں۔ جھگڑالو ہے اور ناشکرا ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن ہمارے پاس بھیجا اور اس میں احکامات بھیجے، اور بڑا صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کیا چیز ہم کھا سکتے ہیں اور کیا چیز جو ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک ہے جیسے سور کا گوشت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن انسان کی خود ساختہ بنائی ہوئی غذائی پابندیاں، انسان کو وہ صرف ایک چیز نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر بہت ساری چیزیں چاہیے تھیں۔ یہ صرف مسلمانوں میں ہی نہیں ہے، آپ یہودیوں میں بھی جائیں، عیسائیوں میں بھی جائیں، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی، اپنی روشنی بھیجی، اور انہوں نے بھی خود سے بنا کر بہت ساری چیزیں، خود ساختہ غذائی پابندیاں جو ہیں وہ
اپنے اوپر خود عائد کی، اور اس طریقے سے عائد کی کہ یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے اوپر خود عائد کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ منسوب کر کے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نعوذ باللہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں کہا، اور وہ جھوٹ گھڑ کر باقی لوگوں کو بھی اللہ کے سیدھے راستے سے وہ گمراہ کرتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا جن جن چیزوں سے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور پھر مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا چیزیں کھانے کی چیز جو ہے وہ ان کے لیے حرام ہے، کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دی گئی ہو، جس کو لوگ پاور دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے کھانے ہمارے اوپر حرام قرار دیے ہیں۔ جیسے سور کا گوشت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے حرام قرار دیا، اور اس کی ریزن بھی بتائی ہے کہ وہ کنٹامینیٹڈ ہے، اس کے اندر بہت ساری جراثیم ہیں جو انسان کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں اگر وہ کھائیں گے۔ تو انسانوں نے ایون سور کے نام تک کو لینے کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کا نام زبان سے لے لیں گے تو آپ کی زبان ناپاک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے گوشت کو منع کیا، لیکن اس کے بعد انسانوں نے کہا کہ صرف گوشت نہیں، اگر اس کی چربی ہے، اس کی ہڈیاں ہیں، اس کی کوئی چیز بھی ہے، اس کی کھال ہے، اس کو بھی انہوں نے حرام قرار دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صرف گوشت کے لیے قرآن میں بڑی کلیئرلی لکھا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے کہا تھا کہ ان کے لیے گائے کے گوشت میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے چربی جو ہے جیسے ان کے لیے منع کی تھی، جو کہ ہمارے لیے جائز ہے، انلیس کہ اگر وہ جانور آپ نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کے اوپر ذبح کیا ہے تو پھر وہ چیز ہمارے لیے کھانا جائز نہیں رہتی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پابندی ہے، لیکن یہ انسان کی بنائی ہوئی خود ساختہ چیزیں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگا دیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے، جو کہ جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو اور کچھ کو حلال۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی، اور اب تم جھوٹ گھڑتے ہو، اور ان جھوٹوں کو یہ لوگ انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر بتایا ہے کہ ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے، اور اس کے لیے ان کو ویٹ نہیں کرنا کہ اس دنیا میں کہ وہ مریں گے اور پھر جا کر آخرت میں ان کو عذاب ملے گا۔ نہیں، ان کا عذاب اس دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے مختلف طریقوں سے، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو سمجھ آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، وہ اس کو سمجھنے سے بھی قاصر رہ جاتے ہیں۔ ان کی دماغ کے اوپر کہہ لیں کہ ایسی مہر لگتی ہے دل اور دماغ پر کہ وہ اپنی ان سزاؤں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مل رہی ہوتی ہیں اس کو بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو نیک ہیں۔ آیت نمبر 60 میں اس کی انگلش پڑھوں گی۔ Does it ever occur to those who fabricate lies about God that they will have to face him on the day of resurrection? Certainly God showers the people with his grace, but most of them are unappreciative. کیا کبھی ان لوگوں کو یہ خیال آتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اللہ کا سامنا کرنا ہوگا؟ یقیناً اللہ لوگوں پر اپنے فضل کی بارش کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثریت ناشکروں کی ہے۔
تو یہاں پر یہ بڑی سوچنے کی بات ہے اگر ہم اس آیت پر غور کریں کہ واقعی یہ ہمارے لیے بھی ہے، اور ان سب کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر یقین رکھتے ہیں، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کھڑ کر کسی قسم کی بدعت اختیار کر رہے ہیں ریلیجیسلی، بہت ساری بدعتیں اسپیشلی اسلام میں، کیونکہ یہ فائنل اللہ تعالیٰ کا میسج ہے ٹل دا ڈے، قیامت کے دن تک کے انسانوں کے لیے قرآن مجید جو ہے، تو اس وقت انسان کو واقعی یہ خیال آتا ہے کہ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو مانتے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب کر کے جھوٹ پہ جھوٹ کھڑتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں اس چیز سے منع کرے تو باقاعدہ وہ اس کے لیے جھگڑتے ہیں کہ نہیں، یہ تو دین کا حصہ ہے، اور اگر وہ قرآن میں نہیں بھی ہے تو پھر وہ اس کو حدیث اور سنت میں لے جاتے ہیں، جو کہ ریلیجن کا پارٹ نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے؟ جسٹ امیجن کہ جس دن انسان اکیلا، تو اس دن یہ رشتہ دار کہہ لیں، بہن بھائی، اولاد، ماں باپ، آپ کا ہسبینڈ یا وائف یا بچے، کوئی بھی وہاں پر نہیں ہوگا، جن کے لیے انسان اس دنیا میں ہر طرح کا کام کرتا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے، اور جہاں جہاں پر بھی ان کو خوش کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرتا ہے۔ تو امیجن کریں کہ اس دن وہ اکیلا انسان اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوگا، اور اس دن اس کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوگا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے کیوں جھوٹ گڑا، یا جو چیز بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ منسوب کر کے لگا رہا ہے، کیا اس نے اس کے اوپر اس نے خالی سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کر کے اور جس لوگوں کو فالو کیا، یا اس نے خود سے جا کے اس کی چھان بین کی کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ تو اس دن وہ اس دن اٹ ول بی ٹو لیٹ، جیسے ہے نا کہ بہت دیر ہو جائے گی اگر ان چیزوں کا ہم نے ابھی اپنا محاسبہ نہ کیا، ابھی ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہ روکا، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی احکامات جو ہیں ان کو اپنی لائف میں پرائرٹی نہ دی، تو اس دن جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور آمنے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، ہاں میں غلط تھا، لیکن اس غلطی کا فائدہ تو آپ کو اس وقت نہیں ہے۔ اگر اس غلطی کو آپ ابھی اس دنیا میں سدھار لیں اور اس دنیا میں غلطی کا احساس کر لیں تو اس کا فائدہ ہے، کیونکہ آپ کو نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے کہ حضور توبہ کرنے کا موقع ملے گا، آپ کو اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع ملے گا، اور انسان پھر کوشش کرتا ہے کہ دوبارہ میرے سے جو ہے یہ غلطی نہ ہو۔ لیکن اندھا دھند جو کچھ ہمارے والدین کرتے آئے ہیں ہم اس کی پیروی کرتے جائیں اور بالکل کبھی اس کی چھان بین نہ کریں، یا جو کچھ بھی کہہ لیں کہ وہ چیزیں جو پہلے تھیں جن کو ہم ایام جاہلیت میں کرتے تھے وہ ہماری آنکھوں میں اس قدر سجا دی جائیں کہ ہمارا دل صرف اس کے ساتھ ہی خوش ہو، اگر وہ ہو جیسے
ایک مثال ہے کہ کلمے کی مثال ہے کہ لا الہ الا اللہ لوگوں کے لیے کہنا مشکل ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ ساتھ میں دوسری غلط شہادہ نہ لگائیں جو کہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر اگر ابھی انہوں نے غور نہ کیا، اپنی غلطیوں کو نہ سدھارا، تو اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا آپ کہہ سکیں؟ آپ کے پاس یقیناً اس دن سوائے شرمندگی کے اور عذاب کے اور تو کچھ نہیں ہے۔ آیت نمبر 61 knowing God you do not get into any situation nor do you recite any Quran nor do you do anything without us being witnesses thereof as you do it. Not even an atom's weight is out of your Lord's control, be it in the heavens or the earth. Nor is there anything smaller than an atom or larger that is not recorded in a profound record. سبحان اللہ۔ اللہ کو جاننا، تم کسی حال میں نہیں پڑھتے، نہ ہی تم کوئی قرآن کی تلاوت کرتے ہو اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو بغیر اس کے کہ ہم اس وقت گواہ ہوتے ہیں جب تم وہ کر رہے ہوتے ہو۔ نہ ہی کوئی چیز جو ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو تمہارے رب کے اختیار سے باہر ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین پر۔ نہ کوئی چیز ذرے سے چھوٹی اور نہ ہی کوئی چیز اس سے بڑی جو کہ ایک عظیم ریکارڈ میں درج نہ ہو۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کو جاننا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو صرف اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی تمام خصوصیات کا پتہ نہ ہو۔ تو قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا پاورز ہیں اور کس قدر عظیم ہے ان کی ذات، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں نہیں ہوتے اور نہ ہی جس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی عمل اگر ہم کوئی اور کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، بغیر اس کے کہ ہم اس وقت گواہ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس وقت موجود ہیں ہم سب کے ساتھ اور اس وقت گواہ ہیں ہمارے اوپر۔ ایون جس وقت دو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، کسی نے صحیح بات کی ہے، کسی نے غلط بات کی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت گواہ ہے۔ چاہے ہمیں اپنی باتیں بعد میں خود ہی بھول جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت گواہ ہیں اور ان کا ریکارڈ جو ہے ان کے پاس موجود ہے ہر چیز کا، اور وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ چاہے ہم بھول جائیں لیکن اس میں بالکل سچ جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز چاہے وہ ذرے کے برابر ہو یا ذرے سے بھی چھوٹی ہو، چاہے وہ آسمان میں ہے یا زمین میں، جسٹ امیجن، ہم خالی زمین سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی ہے، لیکن جب ہم ملکی وے گیلیکسی میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمین اصل میں ایک ذرے کے برابر ہے ملکی وے گیلیکسی کے اندر۔ اور اگر ہم اسمالسٹ انر موسٹ یونیورس جو کہ سب سے چھوٹی 7 کائناتیں ہیں، اور ان میں جو سب سے چھوٹی کائنات ہے اس میں بلینس آف گیلیکسیز ہیں، اور ان میں سے ایک گیلیکسی ہے ملکی وے گیلیکسی، اس میں ایک پلانٹ چھوٹا سا ہے، سیارہ زمین۔ تو آپ سوچیں کہ ٹریلین گیلیکسیز میں ایک گیلیکسی ملکی وے میں ایک چھوٹا سا سیارہ ہے زمین، اس کی کیا اوقات ہے۔
اور اس کے اندر ہم سارے انسان جو ہیں وہ چل پھر رہے ہیں۔ اب رب کائنات کی عظمت کو دیکھیں کہ جو بلین ٹریلین گیلیکسیز ہیں ان میں ان کے ارد گرد جتنے پلانٹ سیارے ہیں، اور پھر اس کے بعد 6 کائناتیں اور، کیونکہ ہم تو 7ویں کائنات میں سب سے چھوٹی والی کہہ لیں کہ انر موسٹ، باقی 7 کائناتوں میں کوئی ایک ایسا ذرہ بھی نہیں ہے جس کا رب کائنات کو پتہ نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اسے تخلیق کیا ہے، ایک ایک ذرے کو۔ جس طرح ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، اور کتنے انسان ہیں ابھی اس ارض زمین کے اوپر، تو وہ جو ذرے ہیں جن کو ہم ریت کا ذرہ کہہ لیں، مٹی کا ذرہ کہہ لیں، یا اس سے بھی چھوٹا جو کہ انسان اپنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، اس سب کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ہر ذرہ دوسرے ذرے سے مختلف۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ قیامت کے دن یہ 7 کائناتیں جو ہیں وہ ان کی مٹھی کے اندر ہوں گی۔ تو اب آپ سوچیں، انسان جس کی کوئی اوقات نہیں ہے اتنے عظیم رب کے سامنے، جنہوں نے ان سب کو تخلیق کیا، انسان صرف اپنی تخلیق کے اوپر ہی غور کر لے، جو اس کا باڈی کا پورا سسٹم ہے، اپنی انیٹمی کو دیکھ لے کہ کس طرح تخلیق ہوئی ہے، خالی آنکھ، دماغ، یہ ہمارے ہاتھ جن کو ہم جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اور جس طرح چاہیں اس کو موڑ لیتے ہیں، انگلیاں ہیں، ان سب کا فنکشن، اور ایک انسان کی باڈی کے اندر کتنی کائناتیں ہیں، اگر ہم اس کے اوپر بھی غور کریں تو انسان کا دماغ جو ہے وہ انہیں کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتا، انہیں سمجھ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے۔ لیکن وہ چیز جو ہم اب سائنس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دیا ہے، آسمان کو ہمارے لیے کھول دیا ہے، کہ اب ہم یہاں سے بیٹھے ہوئے دوسرے سیارے، مریخ اور ان سب کو کی ڈاکیومنٹریز ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنا اس قدر علم جو ہے وہ دے دیا ہے تاکہ شاید کہ انسان ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ سکے کہ آخر کوئی تو ہے جس نے ایسا خالق جس نے یہ سب بنایا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت۔ اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لے کر مختلف بدعتیں اختیار کرے، اور اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ منسوب کرے۔ کیا اوقات کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ ان کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، صرف اور صرف ان کی رحمت ہے، کیونکہ وہ بہت رحیم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ آخری موقع دیا ہے، ورنہ ہماری اوقات جو ہے وہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں یہاں تک آج کی قرآن سٹڈی کو انشاءاللہ ختم کرتی ہوں، نوئنگ گاڈ تک، کہ ہر روز اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں اپنے ارد گرد، اپنے اندر ہر چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں ہر روز کہ ہمیں معاف کر دیں جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، جو ہماری سوچوں میں آ جاتی ہیں، جو ہم سے بھولے چوکے ہو جاتی ہیں۔
اور جو ہم سے جان بوجھ کر ہو جاتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچائیں، اور یہ جو روشنی دی ہے، اس روشنی کی روشنی میں اپنی لائف جو ہے اس کو، اپنی زندگی کو ہم جانچیں، اپنی زندگی میں جو غلط چیزیں ہیں ان کی اصلاح کریں، کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، اور بہت جلد یہ وقت ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی روح کو پاک کرنے کی ان تمام بیماریوں سے، جو ہماری روح کی بیماریاں ہیں، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی بھرپور مدد عطا فرمائیں، تاکہ ان کی مدد کے بغیر ہم کسی بھی گناہ سے پاک نہیں ہو سکتے۔ ہم نیت کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً اپنی مدد جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں یہاں پر آج کی قرآن سٹڈی کو انشاءاللہ اختتام کرتی ہوں۔ باقی بہن بھائی ہیں، اگر ان میں سے کسی نے کچھ کہنا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تھینک یو سسٹر، پریز گاڈ۔ تھینک یو سسٹر، ماشاءاللہ۔ الحمد ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی ذات کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے۔ I was like مائنڈ لائک کنیکٹڈ تھا، جیسے آپ بات کر رہے تھے ایک کے بعد ایک۔ ویری امیزنگ، ہر چیز کو بڑی ذات کے ساتھ ایکسپلین کیا، بعض جگہ پہ آپ نے ایموشنل کر دیا۔ ویری ویری نائس۔ اتنی بڑی کائنات اور یہ ساری چیزیں، وہ ہستی کتنی عظیم ہوگی۔ اور یہ اس میں صرف میں تھوڑا سے بات کروں گا کہ انشاءاللہ کہ یہ جو ڈائٹری، جو کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ خود اس طرح بات کر رہے ہیں کہ یہ جو تم نے چیزیں حلال حرام کر دی ہیں، مین امیجن کریں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز مین چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہاں پہ میں باہر ملکوں میں دیکھتا ہوں لوگ کہ وہ ٹوتھ پیسٹ مت یوز کرو، یہ نہیں کرو، اتنی مطلب جیسے ہوتا ہے نا، آگے برانچز ہی برانچز بنتی چلی جا رہی ہیں، امیجن کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جب قیامت کا دن، وہ بھی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے کہ اس دن آپ کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو، جب قیامت کے دن ان کے سامنے حاضری ہوگی۔ تو یہ بہت پوائنٹ والی بات ہے کہ ایک تو جنہوں نے یہ باتیں بنائی ہیں، اور ایک جنہوں نے آگے ریچ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اور وہ جو ان کے اوپر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو یہ عمل کرنا جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی چیز بولی ہے کہ وضو کے 4 سٹیپ ہیں، یا ماڈریٹ ٹون ہے نماز میں، سلاد میں، آپ درمیانی آواز میں پڑھو، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اول تو ہم ان پہ عمل نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے ہمارے لیے، ہم ان پہ عمل نہیں کرتے۔ لیکن یہ دوسری سورس سے جو بات آ رہی ہے، ان کے اوپر مطلب سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ امیجن کریں، اتنی اس پہ شدت کے ساتھ اس پہ عمل کیا جاتا ہے، ان باتوں پہ اتنا ان کو جی حضور کر کے عمل کیا جاتا ہے۔ امیجن کریں کتنا ظلم ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا، جس ہستی نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، جو غفور الرحیم ہے، جو ہمارے لیے سب کچھ انہوں نے کیا ہے، ان کے پیغام کو ہم نے وہ جو لاسٹ قرآن سٹڈی میں پڑھا تھا نا، یہ دو قرآن سٹڈی پیچھے چلے ہیں، جو بغیر تحقیق کیے سوچے سمجھے قرآن کو رد کر دیتے ہیں، اور بغیر تحقیق سوچے سمجھے دوسری سورس کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کو بہت عزت کا مقام دیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ لکھی نہیں جا رہی، ہمارا ایک ایک ایکشن، ہمارے ایک ایک جذبات، ہم جس چیز کو کتنا سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے لے کے چل رہے ہیں، یہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن ساری آئے گی کہ تم نے میری کتاب کے ساتھ کیا کیا اور باقی چیزوں کے ساتھ کیا۔ تو بہت ہی سوال جواب کا دن ہوگا وہ جو دن، قیامت کا دن ہے۔ ماشاء اللہ،
میں تھوڑا سا ایک اور آیت ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گی کہ آیت نمبر 58، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوری، آیت نمبر 57۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشنی آ چکی ہے، اور شفا ہر اس چیز کے لیے جو تمہارے دلوں کو پریشان کرتی ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روشنی جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکی ہے، اور وہ روشنی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز، یہ کتاب مفصل ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، اور اس میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں، ہر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان فرما دیا ہے جس کی آخرت میں کامیابی کے لیے انسان کو ضرورت ہے۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں، اور شفا ہر اس چیز کے لیے جو تمہارے دلوں کو پریشان کرتی ہے۔ تو اب انسان کے دلوں کو تو بہت ساری چیزیں، دل ہی تو ہے جو ہر وقت پریشان رہتا ہے، کبھی کسی مسئلے میں، کبھی کسی چیز کے حصول میں، کبھی کسی آزمائش میں ہے تو ادھر، اور تکلیف میں ہے، یا کوئی بچوں کے مسئلے ہیں، جو بھی ہیں ان سب میں وہ ہر وقت انسان پریشان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو روشنی ہے، اس میں تمہارے پاس، یعنی کہ یہ جو قرآن مجید ہے، اس میں شفا ہے ہر اس چیز کے لیے جو تمہارے دلوں کو پریشان کرتی ہے۔ اب شفا ایسے نہیں ہے، لوگ میرا خیال ہے اس سے بڑا غلط مطلب لے کے، جو کیونکہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں نا، تو اگر قرآن پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ بھی آئے کہ پورا قرآن شروع سے لے کے آخر تک، بجائے بیچ بیچ میں سے صورتیں پڑھنے کے، تو اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک اس طرح سے پڑھو تاکہ ہر چیز تمہیں سمجھ آئے۔ تو یہ جو شفا ہے، لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ آیتیں، یہ بسم اللہ کا ختم کر لو، پانی کے اوپر پھونک مار لو، اگر کوئی بیمار ہے یا کسی مصیبت میں ہے یا تکلیف میں ہے، اس کو پانی پلا دو، اس کو شفا آ جائے، یا کسی کے سر میں درد ہے، یہ اتنی بات پڑھ کے اس کے سر پہ پھونکا مارو، یا اس کے چہرے کے اوپر یہ پھونکے بازی جو ہے، یہ انسان نے ایک وتیرہ سا اختیار کر لیا ہے، بنا لیا ہے، یا پانی کے اوپر پھونکے مار کے وہ پلانا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ جو الفاظ ہیں یہ شفا دے دیں گے۔ وہ اس چیز کو چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں، اس سمجھ سے قاصر ہیں کہ شفا ہے جب ہم اس کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں کوئی چیز بادر نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جب ہم زندگی بسر کریں گے، جب ہم بات کریں گے تو ان کے جس طرح انہوں نے ہمیں بات کرنے کی تمیز سکھائی ہے، طریقے بتائے ہیں، جب ہم اس طریقے سے کریں گے تو پھر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کے جب ان تمام جو ہمارا ہر عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کے لیے جب ہوگا، ہر عمل، ہماری ہر نیت، ہماری ہر سوچ جب ہم کر رہے ہوں گے اپنی زندگی میں، جس وقت بھی اس کا پرپس جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کا حکم ایسے ہے، تو وہ خود بخود وہ چیز شفا آپ کی سول کو، آپ کے جسم کو مل جائے گی۔ اس لیے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پرفیکٹ پیس اور ہیپینس ناٹ اونلی ان دس ورلڈ بٹ آلسو ان دا ہیئر آفٹر ٹو۔ تو یہ اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ جو ان کی فرما بردار ہیں، ان کو اس دنیا میں ہی ان کا جو انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں،
یہیں سے ہی ان کا شروع ہو جاتا ہے. ان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف یا بیماری اگر آتی بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور جو ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس پر پچھتاتے ہیں، اور پھر اپنی اس غلطی کو درست کرنے کی پوری جدوجہد کرتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اس روشنی ہے اس کی پیروی کرنے کا، اور اپنے لیے جو ہے اس دنیا میں ہی اپنی زندگی کو جنت کی طرح، جیسے جنت میں انسان گزارے گا ویسے ہی وہ اس دنیا میں ہی روحانی طور پر ویسے بسر کر سکتا ہے کہ اس کی روح ہر وقت خوش ہوگی. جب روح خوش ہوگی تو روح کی خوشی جسم کی خوشی ہے، وہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اگر روح نہ خوش ہے تو جسم کے اوپر تکلیف آئے گی، اگر روح خوش ہے تو جسم ہمیشہ تندرست اور ہیپی رہے گا. تو یہ اس پر میں تھوڑا اور مزید کرنا چاہتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو یہ شفا کے طور پر قرآن کی آیات کو پڑھ کر اور پھونک مار کے تو استعمال کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں تھوڑا اس پر مزید روشنی ڈالنا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ، تھینک یو سسٹر. یہ ساری اصل میں بدعات ہیں جو کہ انسان کی جو ہے نا سیلف کریٹڈ، اور جو طریقے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے قرآن میں بتائے ہیں ان کو فالو نہیں کرتے. لیکن جو بھی بدعات اختیار کی ہوئی ہیں، جو آباء و اجداد سے نسل در نسل ہمیں ملی ہیں، ان کو بڑی زور سے اور بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کے حساب سے یہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور بڑا اچھا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیں گے. یہ سب بدعتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پیوریفائی فرمائیں انشاءاللہ. تھینک یو.